बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जरगा जर्नलों का जरगा है और इसकी ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की कि हमारे यहाँ बहस मुबाहिसा तो रोज़ होता है, लेकिन वो मुकालमा कम और तकरार ज़्यादा हुआ करता है। इस पे सबका इत्तेफाक है कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, इकनॉमिकली भी, सिक्योरिटी के हवालों से भी, और हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उस हवाले से भी, और सियासत की भी ना कोई सिमत मालूम है और ना कोई रूह मालूम है। ज़ाहिर है मुल्क हम सब का है, इसमें रहने वाला सियासतदान हो, आम आदमी हो, सहाफ़ी हो, फ़ौजी हो, सब मुहिब वतन है। और मैं सब की नीयतों के बारे में ये कहता हूँ कि हो सकता है हर कोई अपनी अपनी तरफ से नेकनीयती के साथ सोच रहा है, लेकिन हम एक दूसरे के ज़हनी मुक़दमे को शायद समझने से क़ासिर हैं। तो इसलिए आज मैंने ये ज़हमत दी है चंद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को कि उनसे हम जान सकें कि उनके नज़दीक इस मुल्क के इस वक्त जो मसाइल हैं उसकी वजह क्या है और उनके नज़दीक उसका हल क्या है। तो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड साद खटक साहब, वो शायद कुछ मीडिया पे अब नए नए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है आम आदमी पार्टी, और वो उसके बानी और सरबराह भी है। तो ज़रा उनसे उनकी पार्टी और उनके इरादों के बारे में भी जानेंगे। तो अमजद शुएब साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक तो हम अभी तक डिटरमिन नहीं कर पाए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को, मसलन जनरल कियानी साहब के दौर से हमने पहली मरतबा उनकी ज़ुबानी सुना था कि पाकिस्तान को असल ख़तरा अंदर से है, बाहर से नहीं है। इस वक्त क्या थिंकिंग है कि असल ख़तरा अंदर से है या बाहर से है या दोनों हैं, और अगर दोनों हैं तो दोनों में बड़ा अंदर का है या बाहर का है? देखिए, जो बाहर के ख़तरात थे उनकी कुछ शक्ल बदल गई जब से आप एक न्यूक्लियर पावर बने। ये एक हिस्ट्री है कि जब से जो न्यूक्लियर वेपन जब से भी ईजाद हुए, दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं हुई। यहाँ भी यही सूरत हाल है। सो हमें जो बाहर से ख़तरा है वो एक तरह का अंदरूनी ख़तरा बन चुका है कि हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके तो हमारे ख़िलाफ़ एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है। जैसे कभी फाटा में वाक़यात होते हैं, कभी आप किसी शहर में देख लेते हैं लोग मारे जाते हैं, खौफ व हरास फैलती है उससे। तो वो एक तो वो चीज़ है जो चल रही है, लेकिन अंदरूनी ख़तरात हमेशा ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। उसकी वजह ये है कि बैरूनी दुश्मन को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बारे में खुल के बात भी कर सकते हैं। जो आपके अपने आस्तीनों के सांप या आपके अंदर अपनी सफ़ों में लोग मौजूद होते हैं, अगर वो ये कुछ करें तो उनकी अपनी ही पब्लिक में एक परसेप्शन होती है, लोग अपोज़ करते हैं। आपको कहा जाएगा कि आप कौन होते हैं मुझे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने वाले, तो आप, या इसी तरह अगर कोई मज़हब को इस्तेमाल कर रहा है तो आप पे कुफर का फतवा लग सकता है अंदरूनी तौर पे। सो अंदरूनी ख़तरा जो है इसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारी तवक्को की जाती है कि वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सिविल गवर्नमेंट उसको काउंटर करें, क्योंकि इंटरनल अफेयर्स में मिलिट्री का रोल वो डायरेक्ट नहीं होता जब तक कि उनको कहा ना जाए। तो मैं समझता हूँ कि कियानी साहब ने जो बात की वो इसी तनाज़र में की जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि अंदरूनी तौर पे हम इस काबिल नहीं हैं, हमारी इतनी ऐसी अहलियत और ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि हम उसको काउंटर कर सकें। यानी आज भी हमारे सिक्योरिटी इदारों की ये थिंकिंग है कि अंदरूनी चैलेंज बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है। और उसमें आप एक मोटी मिसाल ले लीजिए, अफवाज पाकिस्तान एक आपका दिफाई अदारा है और उसी ने दिफा करना है अंदरूनी तौर पे भी अगर उसको बुलाया जाए। लेकिन अगर आप उसके बारे में झूठ बोल बोल के और एक परसेप्शन बिल्ड कर दें हर चीज़ में उन्हीं को दें, मियां नवाज शरीफ बाहर गए मुल्क से कहना शुरू कर दें फ़ौज ने भेजा, हालांकि अदालत का एक प्रोसेस चला है। एजाज़ अवान साहब, अगर आप ज़रा एक्सप्लेन कर ले कि ये जो हम कहते हैं कि महाज पे ख़तरा बहुत ज़्यादा है, तो किस किस किस्म के ख़तरात है और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है, उसके हल का फार्मूला क्या है हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास?
تھینک یو ویری مچ صاحب. بات یہ ہے کہ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ ہے ادھر تو حل ہے ہی نہیں. فوجی اداروں کے پاس اس کا حل نہیں ہے. اندرونی خطرات بیسیکلی 3 وجوہات سے ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بیرونی خطرہ نہ اتنا بڑا ہے جتنا اندرونی ہے، اور بیرونی خطرے سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جو ویودال ہیں، جس لیول پہ ہم آرمڈ، پریپیئرڈ اور تیار ہیں، بیرونی قوت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی الحمدللہ. اندرونی خطرہ ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 لیولز پہ ہے. پہلا خطرہ ہے، شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے لیکن سننے والوں کو بھی شاید عجیب لگے، اشرافیہ کی نہ مٹنے والی بھوک. اشرافیہ کی، غریب کی نہیں. اشرافیہ کی جو ہوس زر ہے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس ملک کو، اس کی سلامتی کو، اس کی پیشن کو، اس کی انٹیگریٹی کو، اس کی کوہیژن کو. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس اشرافیہ میں فوجی اشرافیہ بھی شامل ہے؟ تمام اشرافیہ جتنی ہیں، ٹھیک، جوڈیشری کی لیں، فوج کی لیں، میڈیا کی لیں، پولیٹیکل لیں، اشرافیہ جو ہے نا، جو اس ان کی نہ مٹنے والی بھوک، نہ مٹنے والی ہوس زر، ہوس زر سب سے بڑا خطرہ ہے. ٹھیک. دوسرا جس میں ہم خود کفیل ہیں لیکن ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں، وہ ہے ہمارا ہیومن ریسورس. اس ہوس زر نے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کا نہ سوچا ہے، نہ سوچ رہے ہیں، نہ اس پہ کوئی فوکس ہے، اور وہی ہیومن ریسورس جب بے روزگار ہوتا ہے تو ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، جب اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے تو وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. تو دوسرا جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ نیگلیکٹ آف ہیومن ریسورس بائی دا رولنگ ایلیٹ. اسی اشرافیہ نے بائی ڈیزائن جو نیگلیکٹ کیا ہوا ہے اس کو، جس قوت کو. اور تیسرا کہ اپنے مقاصد کے لیے جو سوسائٹی کی پولرائزیشن کی ہوئی ہے. دس کنٹری از بیڈلی پولرائزڈ آن پولیٹیکل پروفائل، ایتھنک، لسانی، اور ان پہ پولرائز کر کے اپنے اپنے حصے کی روٹی لگانے کے لیے اس تنور کو ہم نے گرم رکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی کی روٹی لگا سکے. ٹھیک. نیشن بلڈنگ، کوہیژن، اس کی طرف کوئی نہیں آ رہا. میں ذاتی طور پہ یہ میرا ایمان ہے کہ 22 کے 22 کروڑ عوام محب وطن پاکستانی ہیں. مجھے غدار، اگر میں اینک لگا کے ڈھونڈنے نکلوں نا، مجھے پاکستان کے اندر غدار نہیں ملے گا. ڈس انچینٹڈ یوتھ ملے گی جن کی امیدیں مر چکی ہیں. توقعات نہیں ہیں اس اشرافیہ سے کہ یہ میرے مستقبل کے بارے سوچتے ہیں، ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، میرے آنے والی نسل کے بارے میں سوچتے ہیں. اس طرح کے لوگ بہت ملیں گے لیکن غدار کوئی نہیں ملے گا. اب ان کو ان کی سائیکی پہ پلے کرنا، جسے جنرل صاحب نے ابھی اشارہ کیا، ہائیبریڈ وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر، یا یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جنگ ہے، ان کو بار بار یہ بیرونی قوتیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ تمہارا والی وارث اس ملک میں کوئی نہیں ہے. اینڈ دیٹ از وٹ از کریٹنگ ڈیفیکلٹی ان پاکستان. ادروائز ان 3 پلینز پہ سب سے بڑا خطرہ ہے. یہی ایک ٹائم بوم ہے وچ از ٹکنگ. اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو خدا مجھے غلط ثابت کرے، نہ یہ اشرافیہ محفوظ رہے گی، ٹھیک، اور ایک بہت بڑا انقلاب اس ملک میں آ سکتا ہے اگر ان لوگوں کو ایڈریس، ان خطرات کو ایڈریس نہ کیا گیا. اچھا، وہ جو عام آدمی فوج ہے کے پاس نہیں ہے، اس عام آدمی کے لیے جنرل صاحب نے اب پارٹی بنا دی ہے، اور عام آدمی پارٹی. ایک تو جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے پاکستان میں تو عام تاثر یہی ہے کہ جی پالیٹکس کو مینیج کرتی ہے، اور پھر اس وقت ایک ایسی پارٹی کی حکومت ہے کہ جن کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ جی وہ عام آدمی کی پارٹی سمجھی جاتی تھی، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ میدان میں آئی تھی. تو پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی؟ 2016 میں ریٹائرمنٹ کے بعد نومبر میں آئی تھنک میں اب سیاسی سرکاری ملازمین میں چند ان ملازمین میں شامل ہوں گا جو کہ طویل نوکری کرنے کے بعد اپنے علاقے کے ساتھ واپس عملی طور پر میں جڑ چکا ہوں، اور 2016 سے میں اپنا ریگولرلی اپنے علاقے میں آتا جاتا رہتا ہوں، اور لوگوں کے پلس کے اوپر میرا ہاتھ ہے.
وہاں پر شدت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ اس کے باوجود کہ اتنا پوٹینشیل ٹیلنٹ ایجوکیشن لوگوں میں موجود ہے، لیکن لوگ اشرافیہ کی اور ان سیاسی خاندانوں کے اور سیاسی پارٹیوں کی گرفت میں ہیں، اور جن کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی عام آدمی کی پارٹی بنی، لیکن وہ عام آدمی کی پارٹی نہیں رہی، وہ عام آدمی کی پارٹی نہیں رہی۔ عام آدمی کی پارٹی ہوتی تو آج کچھ اور ہوتا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ تو ہم نے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے، اصل معنوں میں عام آدمی کو آگے لانے کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے۔ ہم نے اس پلیٹ فارم کے تحت پاکستان کے 99% لوگوں میں اہل لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے، اور ان کی باہمی مشاورت کے ساتھ ان لوگوں کے کوریڈورز آف پاور میں لے کر جانا ہے، تاکہ زمام اقتدار پاکستان کے اصل وارثین کے ہاتھ میں چلا جائے، پاکستان کے انگریز کے غلاموں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، پاکستان میں جو لوگ کرائے کے اسدان ہیں ان کے ہاتھوں میں مزید نہ رہے۔ پارٹی چلانے میں تو بہت پیسہ لگتا ہے، تو پیسہ آپ کے پاس اصل میں بات یہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ اس میں پیسہ بھی چاہیے، اس میں وقت بھی درکار ہے، ساری چیزیں درکار ہے۔ دیکھیں، ہم نے ایک جدوجہد صاف نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شروع کیا، اور ہم ہمارے ساتھی اسی کے اوپر مکلف ہیں۔ ہم نے صاف نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جدوجہد شروع کیا ہے۔ اسباب اور کامیابی اور ناکامی اللہ کے ذمہ ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو رسپانس میں دیکھ رہا ہوں، میں تقریر اپنے گاؤں میں کرتا ہوں، اگلے دن مجھے نیو یارک سے ٹیلی فون آتا ہے، مجھے لندن سے ٹیلی فون آتا ہے، اور مجھے کہا جاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ کون اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے؟ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، پہچانتا بھی نہیں ہوں۔ مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کی پارٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ شروعات ہے۔ مجھے ادراک ہے پورے مشکلات کا، احساس بھی ہے مشکلات کا، جو آپ نے ذکر کیا وسائل کا، اس کا بھی مجھے اچھے طریقے سے ادراک ہے۔ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی میں جاتا ہوں، میں ان کے ساتھ فزیکلی زمین کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے ساتھ مشکلات کا فیس کرتا ہوں۔ جنرل صاحب، مجبوری ہے، ہمارا کھانا پینا جو ہے یہ اشتہارات سے ہوتے ہیں، اور اشتہارات کے لیے ہمیں بریک دیے، تو ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ جناب امجد شیر صاحب، یہ ابھی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہمیں دی گئی ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اکانومی ہی بیس ہے، تو اگر ہماری اکانومی کی یہ حالت رہی تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور پھر تو ہماری سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے۔ بالکل۔ اس کے لیے سویلین کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے ہوتے ہوئے اکانومی وہ فلرش نہیں کر سکتی۔ اس کا جواب کیا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے پاس؟ دیکھیے، یہ کہنے کو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کوالیفائی کی جا سکتی ہے کسی بھی آرگومنٹ اور دلیل کے ساتھ، کیونکہ ابھی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے، جس میں یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ جی ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو آرمی نے پوری طرح سپورٹ کیا ہے، اور اس پالیسی میں ان کی ان پٹ وغیرہ شامل رہی ہے، جہاں انہوں نے اکانومی کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی کو سپورٹ کیا، جو کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ پریکٹیکل جو سٹیپس لیے، ان میں آپ دیکھیے کہ آرمی نے اپنے بجٹ کو بڑھانے کے باوجود اس کے کہ کئی گنا مہنگائی بڑھتی رہی، لیکن انہوں نے اپنا بجٹ نہیں بڑھایا، انہوں نے کہا یہ اسی میں گزارا کریں گے۔ یہ بہت بڑا ایک اور ایشو جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور لوگ عموماً کہتے ہیں جی فوج نے ایک بڑا بزنس کا وہ ادارہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ ان لوگوں کا جو اپنی جوانیاں سرحدوں پہ قوم کی خاطر دے دیتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان کے شہیدوں کے فیملیز ہیں، کچھ ہے، ان کا ویلفیئر اور ان کو سنبھالنا یہ بھی اس قوم کا فرض ہے، لیکن وہ آرمی کرتی ہے، اور یہ وہ ادارے ہیں جو فوجی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے۔ یہ بہت بڑی قوم کی خدمت ہے کہ آپ اپنے بجٹ سے پیسہ نہیں لیتے، حکومت سے نہیں مانگتے، بلکہ ان اداروں سے آپ بلینز آف روپیز ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی جنریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان ریٹائرڈ لوگوں کا یا شہیدوں کا، ان کی بیواؤں کا، ان کا بھی خیال رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنی نیشنلسٹک اپروچ افواج پاکستان کی ہے، یہ شاید کہیں اور ہو۔ ان میں جو بہت زیادہ پرسیپشن بار خراب ہوئی پڑی ہے، وہ انٹینشنلی بعض ان لوگوں نے کی ہے
جو بغض رکھتے تھے آرمی کے خلاف. نتیجہ یہ کہ آپ لگاتار چرن آؤٹ کرتے ہیں اور فوج کے پاس کوئی اتنا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی آ کے تو وضاحت دیتے رہیں. لیکن یہ فیکٹ آف لائف ہے کہ میرا خیال ہے جتنی سستی فوج یہ چل رہی ہے شاید ہی کوئی دنیا میں چل رہی ہے. وہ تو بہت بڑی سروس ہے. اور سیکیورٹی والا پیراڈائم چینج کر دی حکومت نے. فوج نے اس کو بالکل ایکسیپٹ کر کے ساتھ سپورٹ بھی کر دیا. وہ بعض اوقات ہوئی بھی ہے جہاں ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے تو کیا ہے وہ اس وقت کے. ایکچولی میری گزارش بلکہ یہی ہوگی کہ جب یہ آرمی نے ٹیک اوور کیا جو میں نے 2-3 دیکھے ہیں موقع, اس میں آپ دیکھیے کہ پبلک اس وقت بہت ویلکم کرتی ہے, لوگ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ اس وقت وہ اس پولیٹیکل سیٹ اپ سے تنگ آئے ہوتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہمیں کانسنٹریٹ اس پہ کرنا چاہیے کہ پولیٹیشنز کبھی بھی وہ حالات پیدا نہ کریں جن کی وجہ سے یہ صورتحال بنا. اس وقت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک کو بچانے کے لیے یہی لوگ ہیں, فوج آ جائے, جو درست نہیں ہے. کیونکہ فوج لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پالیٹیشین ہوتے ہیں جو فوج کے لائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نواز شریف ہو, وہ عمران خان ہو, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں نا, فوج نے ضیاء الحق نے بڑا برا کام کیا, غلط کام کیا, نواز شریف کو پال دیا, لیکن اس کے بعد 30-35 سال سے آپ لوگ اس کو سر پہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. فوج نے تو نہیں اس کو رکھا ہوا, کیوں ووٹ دیتے ہیں لوگ اس کو؟ سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ فوج بری, فوج نے نظام برا چلایا, ماشاءاللہ برا تھا, تو جو گند وہ چھوڑ کے گئے ان کو کیوں پال رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو وہ تو لوگوں کی مرضی ہے. میں نے تو کبھی بس ختم ہو گئی بات. عوام کی اگر عوام ختم ہو گئی بات. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ لے کے آئے تھے. اگر میں لے کے آیا تھا تو لوگ اس کو تف کر کے چھوڑ دیتے. اب لوگوں نے اس کو سر پہ بٹھا لیا تو لوگوں کی مرضی ہے. نہیں, آپ نے میدان میں اتار دیا تو لوگوں نے اس کو اپنا لیا. نہیں, تو جب اپنا لیا ہے تو پھر کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے؟ لوگوں نے مشرف کے خلاف تحریک چلا کے اس کو ملک سے اس کا نکالا, اس کے عہدے سے. ایک لائرز موومنٹ چلی تو لوگ اس کی باقیات کو بھی نکال سکتے تھے. اس نے این آر او دیا تو زرداری کو سر پہ بٹھا کے پریزیڈنٹ بنا دیا. حالانکہ اس وقت اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا مشرف کا بھی اسی بات پہ کہ تم نے این آر او کیوں دیا, اور جس نے این آر او لیا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا کہ تم کون ہو, تمہاری کرتوتیں اور تمہارے ان کا تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے, میرا یہ کہنا نہیں, پھر ایک اور آرگومنٹ نہیں کرنے دیتے نہ دیتے والی بات ہی نہیں ہے. اس وقت ایشو یہی تھا کہ مشرف کے ساتھ جس شخص نے بنایا وہ ایمرجنسی کا وہ سارا قصہ, زاہد احمد, وہ اس کا لا منسٹر تھا. پھر جب مشرف کا ٹرائل کرنے لگے تو وہ نواز شریف کا لا منسٹر تھا. یہ ایک میسج جاتا ہے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں فوج کے خلاف, جبکہ آپ نے سارے مشرف کے ساتھی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے. نہیں, لیکن اس کی ہم یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ پھر زرداری اور بے نظیر کے ساتھ بھی این آر او کر لیتے ہیں. ہمیں ضرورت پڑے وہ کیوں ساتھ دیتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اصل دکھ یہی ہے جب ایک آتا ہے ڈکٹیٹر, تمام سیاستدان, اکثر سیاستدان 70% اس کے ساتھ مل کے اس کا نظام چلاتے ہیں, 10 سال مزے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہو کے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ پھر بھی جمہوری ہی رہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ملک کو چلانا ہی سیاستدانوں نے ہے اور فوج کا کوئی دخل ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, تو اس صورت میں ہمیں ان کو نہیں. تو اب جنرل صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو موجودہ بساط بچھی ہوئی ہے سیاست کی عمران خان کی حکومت کی صورت میں, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ ججمنٹ دینا تو میرے بس میں نہیں ہے کہ ہے یا نہیں, لیکن ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی, اور یہ ہم پچھلے 3.5 سال سے ایک ترانہ سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹر کا سنتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو بیگیج ہے جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, بیگیج سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. ایوب خان آئے, کنونشن لیگ بنی, اور موجودہ سیاستدانوں کے پیرنٹس نے اس چھتری کے تحت سیاست کی. ٹھیک. ضیاء الحق صاحب آئے, ٹیک اوور کیا, جنیجو لیگ بنی, اس کے اندر پھر جینیٹک انجینئرنگ ہوئی, پھر بیچ میں سے نون لیگ نکلی. ان لوگوں کو لایا گیا ایک ڈکٹیٹر کے سائے تلے, انہوں نے بھی 10 سال سیاست کی. پھر مشرف صاحب آ گئے, کیو لیگ بنی, اور کیو لیگ میں بھی انہی کی جنریشن جو ابھی سیکنڈ جنریشن بالغ ہو کے پر تول رہی ہے, ان لوگوں نے بھی اسی چھتری کے تحت سیاست کی. تو اس بیگیج سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن 2 چیزیں ایک آپ ماننی پڑے گی آپ کو کہ پاکستان آرمی ہو یا ISI ہو, ووٹس نہیں ڈلوا سکتے. یہ
اٹس اے رائٹنگ آن دا وال، اٹس اے چیلنج. ووٹ نہیں ڈلوا سکتے، لیکن اس کے لیے فضا بنا سکتے ہیں. فضا، یہی الزام آتا ہے کہ فضا بنائی گئی، ایم این ایز کو ادھر سے لا کے ادھر بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں ڈالا گیا وہاں ڈالا گیا، کہا جاتا ہے. شاید ہوا بھی ہوگا، اس سے شاید انکار بھی نہ کیا جا سکے. ٹھیک. لیکن الٹیمیٹ ڈیسیجن از ود دا پیپل آف پاکستان. جو ابھی جنرل شعیب بھی بات کر رہے ہیں نا کہ ووٹر ووٹ دیتا ہے. اگر ان کے سامنے ایک کھڑا کر دیا جائے نا نگ، اور وہ کہیں جی ہاں یہی سب سے اچھا ہے اور اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے، تو یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میچورٹی، جب آپ ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں کریں گے، لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رائے دینے کا حق نہیں ہوگا، تو پھر اس طرح کے الزامات تو لگتے رہیں گے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا جو 1.70 کروڑ کے قریب ووٹر تھا، ان کو نہ فوج لا سکتی تھی. ان کے جلسوں میں وہ لوگ آئے جنہیں اپنے گھر والے جلسے تک نہیں لے جا سکتے تھے، فوج اور ISI تو بڑی دور کی بات ہے. وہ لوگ آئے عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے ووٹ دینے کے لیے. آج کہاں کھڑے ہیں ہم، وہ توقعات پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں، یا ان کی مشکلات کیا تھیں عمران خان کی، دیٹس اے ڈیبیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس اس کو چلنا چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. آرمی اور انٹیلیجنس کو جتنے ڈیٹیچڈ رہ سکیں اتنا ہی دور رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایک ملاقات کا آرمی چیف اور وزیر اعظم کی تصویر کو بنیاد بنا کے لوگ اس سے یہ نتیجے کیوں نکالتے ہیں؟ یہ وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کی طرف میں نے پہلے سیگمنٹ میں اشارہ کیا تھا کہ پولیٹیکلی اس طریقے سے پولرائز کیا گیا سوسائٹی، اس طریقے سے نیریٹیوز بنائے اور بیچے جاتے ہیں. نوٹیفیکیشن کیا ایشو ہے؟ آرمی چیف ماتحت ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے، ڈی جی ISI ان کا نامینی ہوتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. اگر بات ہوئی اور نوٹیفیکیشن میں پرائم منسٹر وانٹڈ مسٹر ایکس ٹو کنٹینیو فار another 3 months اور 6 months، جو پاکستان کے آرمی کے رولز کے ساتھ ان سنک نہیں تھا. آرمی چیف نے اگر پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ ان کا کمانڈ پہ جانا ضروری ہے، تو اس میں کوئی نیشنل اسٹریٹجک امبیلنس تو نہیں اچھا ہوگا. اس طرح تو اگر ماتحتی کی بات کریں تو پھر اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وزیر دفاع. صاحب یہاں پہ آپ مجھے بتائیے، میں ذرا 2 چیزیں ایڈ کر دوں اگر جی مجھے 2 منٹ دے دیجیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، جن پارٹیوں 2 پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے عمران خان بنا، وہ 30 سال حکومتیں کر آج بھی بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی. لوگ جا کے اندرون سندھ دیکھتے ہیں، روتے ہیں کہ کیا حاشا. اب اگر عوام کسی پارٹی کو 3 دفعہ دیکھ کے تنگ آ کے چھوڑ کے اگر کوئی اور چوائس استعمال کر لے، تو وہ فوج نے لی ہے، فوج لے کے آئی ہے. یہ کیا عوام الو ہیں؟ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار جو اتنے عرصہ ہمارے اوپر حکومتیں کر کے بیٹھ کے انہوں نے کچھ نہیں ہمارا کیا، روٹی کپڑا مل گیا آپ کو. لیکن جیسا وہ کہتے ہیں کہ فوج نے بھی تو 40 سال حکومت کی نا، اور انہوں نے بھی اگر 30 سال کی تو کوئی بھی اس کی بیکنگ کے بغیر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کی بھی حکومتیں ہم ڈیموکریسی کے نقطہ نگاہ سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں ہونی چاہیے، ڈیموکریسی کو پلنا چاہیے. لیکن آپ ایوب کا دور لے لیں، ترقی کے نقطہ نگاہ سے تو وہ سب سے بہتر تھا. یہ قطع نظر اس کے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر عوام میں یہ شعور تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ پارٹیاں کئی دفعہ حکومت کر بیٹھی ہیں اور ہمیں آج پہلی دفعہ تیسری آپشن مل رہی ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ کیا جنرل باجوہ یا فوج گئی تھی ان کے گھر کہنے کے لیے کہ ہم سے الیکشن کراؤ؟ خود تو یہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. سندھ میں الیکشن ہوگا، سندھ کی پولیس خدمت کرے گی پیپلز پارٹی کی. پنجاب میں ہوگا تو ان کی جس کی گورنمنٹ ہے وہ اس کی خدمت کرے گی پولیس. سول گورنمنٹ یا سول ادارے یہ اپنی استعداد کیوں نہیں بڑھاتے؟ اچھا ایک کیوں نہیں یہ اس قابل کہ یہ خود الیکشن کرائیں، فوج کو کیوں انوالو کرتے؟ ایک تو ساتھ خٹک صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو جن صاحب نے بات کی کہ جی آرمی چیف ماتحت ہے وزیر اعظم کے، اس طرح تو پھر وزیر دفاع کے ماتحت ہے. لیکن آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دفاعی معاملات میں وزیر دفاع کا کوئی رول ہے؟ پرویز خٹک صاحب کا وزیر دفاع کا رول تو ہو سکتا ہے اگر وہ اس رول کو پلے کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اس رول کو پلے کرنا چاہتا ہے اور اس رول کو پلے نہ کرتے ہوئے اس پوزیشن کو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے کمپرومائز کر کے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی سوادید اور اپنا چوائس ہے. ہم بھی آگے چلیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. یہ جنرل صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کے اندر چونکہ بدگمانیاں اتنی زیادہ ہے، اس وقت ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے صدارتی نظام کا، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کیا گیا ہے. کچھ لوگ اس کو یہ رنگ دے رہے کہ جی شاید فوجی سرکل میں یہ تھنکنگ ہے کہ وہ اس نظام کو. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہی پارلیمانی نظام، موجودہ آئینی سٹرکچر، فوج اس پہ مطمئن ہے، اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل درآمد چاہتی ہے، یا کہ نہیں ادھر سے بھی کوئی ایسی خواہش ہے کہ جی اس کی جگہ صدارتی نظام لایا جائے؟ ہماری جو بہترین انفارمیشن اور جو ہم اسیس کر چکے ہیں، میرا خیال ہے اعجاز بھی مجھے سیکنڈ کریں گے، فوج کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ باہر سے چلائی جا رہی ہے موومنٹ، غالباً امریکہ سے کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں جو کر رہے ہیں. لیکن میں پرسنلی جو میں سمجھتا ہوں، اور فوج میں بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظام وہ بھی برا نہیں ہے، یہ بھی برا نہیں ہے. نظام کوئی بھی ہو، لوگ ٹھیک ہونے چاہیے. اگر آپ کی لیڈرشپ درست نہیں ہے تو نظام تو کوئی بھی ہو. اب صدارتی نظام میں اگر آج کوئی یہ کہتا ہے، کسی کو بڑا اعتماد ہے کہ جی عمران خان یہ ہے وہ ہے، لہٰذا وہ بن جائے صدر، تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹیم تو اس کے پاس پھر بھی یہی ہوگی. جو لوگ آج ہیں انہی کو کسی نہ کسی شکل میں استعمال کرے گا. تو اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو کر کیا لیں گے؟ یا اگر صدر کل کو کوئی ایسا آ جاتا ہے، زرداری بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ نظام کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آج اپنی سیاست کو گند سے پاک کرنے کا ہے. آپ کے لیڈرشپ جو آگے آ نہیں رہی، دو پولیٹیکل پارٹیز جو چل رہی تھیں وہ در حقیقت پارٹیز نہیں ہیں. انہوں نے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح چلایا ہے، اور آگے لوگ ان کے ملازم ہیں جو ان کو سروس دے رہے ہیں. یہ سیٹ اپ ختم ہونے کی ضرورت ہے. یعنی موجودہ آئینی سٹرکچر، موجودہ کانسٹیٹیوشن، موجودہ پارلیمانی نظام، اس پہ فوج کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ادھر سے کوئی قطعاً نہیں، وہ نہیں ہے. اس میں میں ذاتی طور پہ جو امینڈمنٹ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو ذرا ریوائز کرنا. اس پہ دیکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ اختیارات تو نہیں چلے گئے صوبوں میں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے کچھ کر ہی نہیں سک رہے. وہ چیز غلط ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ایسی سچویشنز رہنی چاہیے جہاں وفاق انٹروین کر سکے. ورنہ یہ ہے کہ وہ پھر منمانیاں. اب آپ سندھ میں دیکھ لیں، ہر دوسرے دن وہ سندھ کارڈ کھڑا گیا. جب آپ پوچھنے لگیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی پھر ہمیں بھی پاکستانی سمجھا جائے. یہ چیف منسٹر کہتا ہے ان کا. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے آپ کو ماڈیفائی کرنا پڑے. باقی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ سیٹ اپ بھی چلنا چاہیے. جی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو صدارتی کی بحث چھیڑ دی گئی ہے، دیکھیں بحث کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ صدارتی نظام بھی ایک نظام ہے جو دنیا کے بہت ایڈوانس کنٹریز میں چل رہا ہے. امریکہ میں اور فرانس دونوں بڑے طاقتور ملک ہیں، ویٹو پاورز ہیں. پریزیڈنٹ رشیا ہے، 3 تو نیوکلیئر پاورز ہیں اور ویٹو پاورز ہیں. ان میں چل رہا ہے، ادھر بھی چل سکتا ہے. لیکن بات میرے آپ کے، یا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا فوج چاہتی ہے، فوج کا چوائس نہیں ہے. چوائس ہے پروویژن. اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں پروویژن ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ تبدیل ہو. کیونکہ اگر یہ نظام، ایک بے نظیر بھٹو کا ایک بڑا مزدار وہ ایڈریس ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ. بے نظیر بھٹو نے کہا تھا 2 دفعہ بے نظیر آئی، 2 دفعہ نواز شریف آیا. میں کولیشن گورنمنٹ میں آئی، زرداری نواز شریف 3/4 میجارٹی جو لفظ یوز کیے اس کے ساتھ آیا. اگر پھر بھی ملک میں کرپشن ہے، سفارش ہے اور نگلیکٹ ہے ہیومن ریسورس کا، تو پھر یہ پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا. یہ الفاظ ہیں بے نظیر بھٹو کے پارلیمان کے فلور پہ. اگر تو حکومت کے بنیادی پرنسپل فنکشن 2 ہوتے ہیں. ایک ہے کلیکشن آف ریونیو اور دوسرا ہے گورننس یا رول آف لا. اگر اس ملک میں ہم سمجھتے ہیں رول آف لا از آپٹیمم اور اٹ از ان دا بیسٹ شیپ، اور کلیکشن آف ریونیو میں ہم بھکاری نہیں بن چکے اور یہ فنکشن حکومت اچھے طریقے سے ادا کر رہی ہے، چاہے وہ مشرف کے امبریلا کے نیچے ہو، چاہے نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے عمران خان کی حکومت ہو. اور اگر ان دونوں میں سب حکومتیں فیل ہو رہی ہیں تو سسٹم کو ریویو کرنے میں حرج نہیں ہے. اگر ریفرینڈم کانسٹیٹیوشنل، لیکن صدارتی تو ہم کئی مرتبہ وہ صدارتی نہیں تھا. وہ ایک ایسا I would say وہ ایک ہائبرڈ نہیں. ایوب کا صدارتی نظام نہیں تھا. کنونشن لیگ تھی،
وہ خود ہی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، خود ہی اس کے پریزیڈنٹ تھے، اور کنونشن لیگ کے ذریعے وہ حکومت کر رہے تھے۔ ضیاء الحق خود پریزیڈنٹ تھے، لیکن جنیجو لیگ اور ایک نورا اسمبلی بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح مشرف کے دور میں پریزیڈنٹ مشرف خود سب کچھ تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، اور پریزیڈنٹ بھی تھے، اور اپنے تحت ایک پارٹی لیکن ہمیں تو چلائی۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے نا جنرل لیکن اگر صاحب، لوگوں نے بلوچستان ہے، آپ کا اندرونی سندھ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی چیزیں۔ دوسرے اس وقت کے جو قداور لیڈر تھے کہ بھٹو، نورانی صاحب، مفتی محمود صاحب، خان عبدالولی خان صاحب، اس وقت کے لیڈر تو وہ کسی لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس کسی ایک اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ ایک پنڈورا باکس کھولنا اس وقت ملک کی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف نہیں ہے۔ نہیں، ملک کی سلامتی اتنا کوئی کچا کانچ کا برتن نہیں ہے جو خدا نخواستہ کل ٹوٹ جائے گا۔ یہ ملک ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا، اور اس کی سلامتی کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری ہوس زر اور یہ جو پولرائزیشن ہے اس کا بندوبست نہ کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک پولیٹیشین، آپ تو بڑی گہری نظر رکھتے ہیں نا، جو سیاست میں آیا ہو اور وہ اور اس کا خاندان غریب ہو گیا ہو، ایک پولیٹیشین بتائیں۔ اور ملک کی معاشی حالت کہاں سے کہاں تک ابتری آ چکی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں سروائیول کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر کلیکشن آف ریونیو ہی نہیں کر سکتے، ریفارمز ہی نہیں کر سکتے، عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی، اور یہ سسٹم اگر پرفارم نہیں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کس نے کی ہے؟ کسی بھی فوجی جنرل نے یا سولین نواز شریف، بے نظیر یا عمران خان نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کس نے کی ہے؟ ملک انسٹیٹیوشن پہ کھڑا ہوتا ہے، شخصیتوں پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ ہم نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ بائی ڈیزائن ہونے ہی نہیں دی۔ تو انسٹیٹیوشن تو پارلیمانی نظام میں بھی ہو سکتے نہیں ہیں، کر ملکوں نے کیے ہیں۔ بیکاز پولرائزیشن اتنی ہے کہ جو آپس میں بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، جنہوں نے برسر اقتدار آ کر، آپ مجھے ایک، جب سے آپ نے ہوش سنبھالی یا ہم نے ون پارٹی سسٹم، ایک منٹ، ون مین ون ووٹ سسٹم 1970 میں آیا، 1970 سے آج تک مجھے ایک اپوزیشن بتا دیں جس نے کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی ہو، کرپشن کے اور اس کے الزامات مینیپولیشن کے نہ لگائے لیکن صاحب جدھر سینسیبل اور محب وطن اور لیڈرشپ ہو، مثلا انڈیا میں پارلیمانی چل سکتا ہے، بنگلہ دیش میں چل سکتا ہے، ہم نے دیکھا تو افغانستان میں بھی صدارتی تھا، اس کا کیا حشر ہوا، ہم نے دیکھا لیبیا میں ٹرمپ آیا تو دیکھو نا کتنا فرق پڑ گیا۔ اچھی اور بری ایگزامپلز دونوں طرف ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک فارمولہ ایسا کسی کے پاس نہیں ہے جو 1200 پارلیمنٹیرینز کو ایک ٹیکہ لگائیں اور وہ صبح سے ایک دم شام کو ویکسینیٹڈ ہوں اور صرف پاکستان کا سوچنا شروع کر دیں، ذاتی مفاد کو ترک میں کر کہتا ہوں جس کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ واحد اللہ کرے ان کو کامیابی اس ہو۔ پولرائزڈ سوسائٹی میں بھی He is making an یہ effort۔ ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس پہ اتفاق ہو چکا ہے۔ نیا چیپٹر کھولا تو اب اگر نیا چیپٹر ہم کھولیں گے تو اس ایک غیر متنازع چیز انسانوں کو بنایا ہوا نا، آئین انسان نے بنایا تھا یا وہی کے ذریعے نازل ہوا تھا؟ انسانوں نے بنایا تھا۔ یہ قابل وہ اس کو کیا کہتے ہیں، امینڈمنٹ ڈاکیومنٹ ہے نا، امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن موجودہ انسانوں سے اچھے انسان تھے، کسی ایک پہ بھی کرپشن کا الزام نہیں تھا۔ نہیں، اچھی بات تھے، تو ڈی جنریشن ہوئی کیوں؟ اس ڈی جنریشن کو اگر ہم باندھ دیں نا، اس کی طرف چلے جائیں تو اچھا، یہ تو آپ کی ذاتی اوپینین ہے نا، فوج کے اندر تو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے۔ فوج کے اندر نہ خواہش ہے نہ ہونی چاہیے، نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے موجودہ حکومت کو گرانے کی یا اس نظام کی تبدیلی کی۔ اچھا جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی کانسٹیٹیوشن اس سٹرکچر کے ہوتے ہوئے عام آدمی با اختیار بن سکتا ہے، مسئلے حل ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟ دیکھیں، دونوں نظام جو ہیں ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ڈیلیور کر چکے ہیں، کر رہے ہیں۔ دنیا میں مثالیں آپ کو دے دی انہوں نے۔ پیچھے رہنے والے لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیچھے رہنے والے کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تقابلی جائزہ اگر لیا جاتا ہے پاکستان کا تو میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ از مور سوٹیبل، اس لیے کہ صدر جو بیٹھا ہوگا وہ بلوچستان کے لیے بھی اتنا فکر مند ہوگا، سندھ کے لیے بھی اتنا فکر مند ہوگا، پنجاب کے لیے بھی اتنا فکر مند ہوگا، KPK گلگت بلتستان کشمیر کے لیے بھی اتنا فکر مند ہوگا جو کہ خاص علاقے کے لیے ہوگا۔
ہمارے پارلیمنٹری نظام میں اس طرح نہیں ہے. وزیر اعظم کی حکومت سندھ میں نہیں ہے, اس کو پنجاب کے بارے میں زیادہ فکر ہے یا KPK کے بارے میں زیادہ فکر ہے. وہ ذمہ داری کا احساس وہ جنرل صاحب کیسے فکر مند ہوگا؟ نواز شریف صاحب لاہور کے سوا کسی اور جگہ کے لیے فکر مند تھے. زرداری صاحب جو ہے وہ سندھ کے سوا کسی اور جگہ کے لیے فکر مند ہے. آپ کے پرویز خٹک صاحب کیا نوشیرہ کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے فکر مند ہے؟ اس لیے میں یہ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ جب صدر کو آپ جو ہیں نیشنل ووٹ کے ساتھ بلوچستان کا آدمی صدر کے لیے ووٹ ڈالے گا, گلگت والا صدر کے لیے ووٹ ڈالے گا, جب کشمیر والا ووٹ ڈالے گا, جب ایکول پارٹیسپیشن نہیں نہ ہوتی صوبوں کی تو وہ مسئلہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اس میں ان کو آپ ایکول, اب تو چلو آپ نے سینٹ کے ذریعے ان کو ایکویلٹی دی ہے, باقی جگہوں پہ دی ہے, ابھی بھی تو صدر ان کے منتخب, کیونکہ ابھی تو جس طریقے سے پولرائزیشن ہے اس میں تو ہماری جو کوئلیشن گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو ویک گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. اس لیے جو ہے یہ میرے خیال میں سسٹم دونوں ڈیلیور کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح کنکلوژن ہمارا یہ تھا کہ لوگ جو ہے پیچھے چلانے والے لوگ کیسے ہیں وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. برطانیہ میں وہ لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہم نے جو میں نے کہا جو ہم نے جو جدوجہد شروع کی ہوئی ہے, بات اصل میں وہی ہے کہ جب تک لوگ اس ذمہ داری کو, اپنی ذمہ داری کو اون نہیں کرتے ہیں, خود سامنے نہیں آتے ہیں, خود آگے نہیں آنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایک لمبا راستہ اختیار اس لیے کیا کہ ہم عام آدمی کو اٹھا کر لے کر اوپر لے کر آنے کی کوشش کریں. فیصلے کلیکٹیو وزڈم کے تھرو ہونے. پاکستان میں تو جب تک خواص ساتھ نہ ہو جماعت نہیں چل سکتی. یہ بھی جو ہے نا یہ بھی آپ ان خواص نے اس عام آدمی کو یا اس عام آدمی کی آواز اور نعرے کو بلند کرنے والے کو جہاں تک پہنچا دیا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. تو ہمیں ان خواص سے خدا حافظ ہے, ہمیں ان خواص سے دوری رکھیں انشاءاللہ. ہم 99% لوگوں میں سے ان لوگوں کو اٹھا کر لے کر آئیں گے جو پاکستان کے اصل وارث ہے, پاکستان کے اصل مالک ہے انشاءاللہ, اور پاکستان کو ان کے حوالے کر کے ہم چھوڑیں گے, جس میں ہماری زندگی بے شک خرچ ہو جائے, لیکن انشاءاللہ آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے نا پاکستان بہتر. بہت شکریہ جناب جنرل سعد خٹک صاحب, جنرل یازوان صاحب, جنرل امجد شعیب صاحب. ناظرین, اس وقت پاکستان کو جن جنگوں کا سامنا ہے اس میں ایک پولیو کے خلاف جنگ بھی ہے. اس لیے اس سے متعلق میں پشتو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ گرانو پختنو کتا سو اگورئی نو د پولیو مرض دا وقت پر ټول نړۍ کې صرف په دوو هیوادونو کې پاتې دی, یو افغانستان او بل پاکستان. او د هغې علاج یوازینی دا دی چې د 15 کالو یا د هغې نه د کم عمر ماشومانو ته موږ د پولیو دا قطرې ورکو. دا خبره اسې خلکو ته ډیره سنګینه نه ښکاري, خو چې کم خلک په وړوکوالي کې یا د دې مرض ښکار شوي دي یا د هغوی په کورنۍ کې د پولیو د مرض ښکار دي, نو هغوی ته د دې اندازه شته چې څنګه د ټول عمر دپاره یوه کوتاهي یعنی د پولیو قطرې نه ورکول هغه انسان د ټول عمر دپاره معذوره کی. بل زمونږ هیواد او زمونږ قام د دې په وجه باندې په ټوله نړۍ کې هغه بدنامیږي هم, ځکه چې کوم هیواد ته ځې نو هغه ستانه د پولیو د ویکسینیشن سرټیفیکیټ هم غواړي. اوس په داسې حال کې چې یو طرف ته د کرونا مسله ده, که چرې موږ خپلو ماشومانو له دا قطرې ورنکو نو په نړۍ کې به بیا پښتنو ته او یا پاکستانیانو ته په دې نظر باندې کتلی شي چې دا هغه خلک دي چې کوم هغه هیوادونو ته دا مرض واپس راوستی شي. د کرونا مرض خو دا وخت په ټوله نړۍ کې خور دی, خو د پولیو مرض د دې قطرو په ذریعه باندې ټوله نړۍ هغه د خپل هیوادونو نه ختم کړی دی, خو یوازې پاکستان او افغانستان دي چې په هغې کې تر اوسه پورې دا مرض باقی دی. نو زما ځکه خواست دی چې 15 کاله یا د هغې نه کم ماشومان دي نو هغوی له ضرور د پولیو قطرې ورکوي. اجازت غواړم, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.